सलावत पढ़िए आगे आगे थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। एक बार फिर बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए आगे मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुदरिकिल हारिबीना वल मुनाफिकीन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन खालिक़े मन फिस समावाति वल आरिदीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला महबूबे रब्बिल अनाम वहामिले वही वल कलाम सैयदना व मौलाना व बिल कासिम मोहम्मद। वाहिल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युत्तहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादा असहाबुल जन्नति असहाबुन नार। सलावत बाबा से बुलंद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। बाबा से बुलंद जागती हुई सलावत पढ़िए। 1445 हिजरी की आज 4 रजब है। जश्न बसिलसिला ज़हूर नुज़ूल आमद इमाम नकी मुनक्किद है, और जो यहाँ मुसलसल सुनने वाले मौजूद हैं वो जानते हैं कि हमारा ज़िक्र इसी तरह शुरू होता है कि हम मुसलसल इस पूरी तकरीर में ज़िक्र अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन असल शरफ़ ऐन हदफ शाह मशरक़ैन दिलों के चैन फ़ातिह बद्र हुनैन मौलूद काबा वली खुदा ऐनुल्लाह नूरुल्लाह लिसानुल्लाह सिर्रुल्लाह बाबुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आयतुल्लाहिल उज़्मा अली इब्न अबी तालिब के पोते अल तकी अल नकी अल हादी अल मुर्तज़ा अल अमीन अल नासे अल मोमिन अल नकी अल तकी अल हादी अल मुर्तज़ा अल मोमिन से तकरीर समाअत फरमाएंगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे आगे जाना था, बहुत देर हो चुकी है, और जनाब सिराज अहमद सिराज साहब ने यकीन जानिए पूरी महफिल पढ़ दी है। मुझे पढ़ना कुछ और था, मगर अब मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि आपने जनाब सलमान की बात की है तो मैंने आयत भी वही रखी है। नादा असहाबुल जन्नति असहाबुल नार। जन्नत वाले जहन्नुम वालों को निदा देकर कहेंगे हमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया। क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? आज है 4 रजब, कल है 5 रजब, यानी ज़माना आज एक मर्तबा फिर मोहम्मद की आगोश में अली को देखने वाला है। ज़माना आज एक बार फिर मोहम्मद की आगोश में अली को देखने वाला है। ये इसी घराने का अदब है, ये इसी घराने का शरफ है कि हमेशा इसी घराने ने या तो मोहम्मद की आगोश में अली को देखा है या अली की आगोश में मोहम्मद को देखा है। देखिए, या तो मोहम्मद की आगोश में अली को देखा, या अली की आगोश में मोहम्मद को देखा, या मोहम्मद की आगोश में हुसैन को देखा, या मोहम्मद की आगोश में हसन को देखा, या हसन की आगोश में अली को देखा, या हुसैन की आगोश में अली को देखा। ये शरफ सिर्फ आले मोहम्मद के पास है। अरे अब बच्चों को ही तो गोद में लिया जाता है, बुढ़ों को गोद में नहीं लिया जाता। बुढ़ों को गोद में थोड़ी लिया जाता है। तो ज़माना आज एक बार फिर मोहम्मद की आगोश में अली को देखने वाला है। आया मुतवक्किल इमाम नकी के पास, आके कहने लगा या इमाम नकी, हमने सुना ये है कि माज़अल्लाह जो किताब में लफ्ज़ है मैं बयान भी नहीं कर सकता। जुमला ये है कि हमने सुना ये है कि जब जहन्नुम और जन्नत का फैसला हो रहा होगा तो आपके जद जिनका नाम है अबू तालिब, उनको लाया जाएगा। ना वो जन्नत वालों में से होंगे ना वो जहन्नुम वालों में से होंगे। इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता।
میں صرف اشارے میں کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، مگر جملہ سنیے امام نقی نے کیا کہا۔ جیسی متوکل نے کہا مولا ہم نے سنا یہ ہے کہ آپ کے جد کو نہ جنت میں جانے دیا جائے گا نہ جہنم میں جانے دیا جائے گا۔ امام نقی نے جلال کے عالم میں کہا بدبخت ذرا بات سن، اور بات یہ ہے کہ اگر تو ابو طالب کے ایمان کا پلڑا ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دے اور اللہ کی ہر ایک مخلوق کے ایمان کا پلڑا دوسرے ترازو پہ رکھ تو ابو طالب کے ایمان کا پلڑا زیادہ بلند ہوگا۔ ارے تو کیا جان ابو طالب کیا ہے؟ ارے ابو طالب کا بیٹا تو وہ ہے کہ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ابھی آپ نے پڑھا کہ جس کو سلمان بنا دے، اللہ کے لیے یہ کام مشکل تھوڑی تھا۔ اللہ چاہتا تو ہر کسی کو ابو ذر بنا دیتا، اللہ چاہتا ہر کسی کو مقداد بنا دیتا، اللہ چاہتا ہر کسی کو فضہ بنا دیتا، اللہ چاہتا، اب ہے جملہ، اللہ چاہتا ہر کسی کو سلمان بنا دیتا، مگر اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ سلمان رہے باقی سارے مسلمان رہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو ندا دے کر کہیں گے ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ یہی عرض کیا تھا 18 صفر کو کہ جنت اور جہنم میں فاصلہ بڑا ہے۔ اب اگر میرا فاصلہ کسی سے زیادہ ہوگا، وہ مجھ سے دور ہوگا، تو میں اس سے سرگوشی نہیں کروں گا، آہستہ سے نہیں کہوں گا، میں بلند آواز سے کہوں گا فلاں صاحب۔ تو یعنی یہ ندا وہاں دی جاتی ہے کہ جہاں فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے، ندا وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں فاصلہ تھوڑا زیادہ ہو۔ اب بھی نہیں سمجھے، محمد خیبر میں ہے، علی مدینے میں ہے، محمد کا ناج علی اور مشورہ نہ جائے۔ دیکھیے مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہو، مجھے فوراً سے امام نقی پانا ہے۔ ایک مؤذن اذان دے رہا ہوگا ان دونوں طبقوں کے درمیان، جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے، کیا کہا تھا متوکل نے کہ آپ کے جد نہ جنت میں جائیں گے اور نہ ہی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک مؤذن اذان دے رہا ہوگا، اب اگر کوئی ان دو طبقوں کے درمیان ہو اور وہ نفس مطمئنہ بن کر اذان دے رہا ہو، نہیں اتنا مشکل جملہ نہیں تھا، اگر نفس مطمئنہ بن کر اذان دے رہا ہو تو یہ بتائیے کہ نہ وہ جنت والوں میں سے ہوگا نہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، یعنی نہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے نہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ کہاں سمجھا؟ نہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے نہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ مجھے تو تاریخ آدم و عالم میں سوا علی کے کوئی اور نہیں ملا کہ جس نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت جانے کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم جانے کے خوف میں کی ہے، میں نے تجھے سجدے کا اہل پایا ہے تبھی جا کے تیری عبادت کی ہے۔ اور میں کہوں، اور یہ مجھ سے پہلے پڑھے گا، میں کہوں حضور آپ نے فلاں مصرے میں غلطی کی ہے، آپ نے یہ مصرع غلط پڑھا، یہ فلاں غلطی ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کہیں گے ارے سراج صاحب کتنا ناخلف شاگرد ہے آپ کا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ارے استاد کے مصرے میں غلطی نکال رہا ہے، یعنی شاگرد کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ استاد کی اہلیت پہ گفتگو کر سکے۔ استاد کو حق ہے کہ وہ شاگرد کی اہلیت پہ گفتگو کر سکتا ہے، شاگرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ استاد کی اہلیت پہ گفتگو کر سکے۔ نہ جانے یہ کیسا بندہ ہے علی کہ جو کہہ رہا پروردگار میں نے تجھے سجدے کا اہل پایا ہے تبھی تیری عبادت کی ہے۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو علی اللہ کی اہلیت پہ گفتگو کر سکتا ہے، کیا وہ عرب کے بدوؤں کی نااہلیت پہ نہیں کر سکتا؟ نبی کی امت سے اللہ نے رتبہ دے دیا امت کو، فقط محمد ہے کہ جن کی محبت کا اگر آپ کو تقاضا کرنا ہے، آپ کہیں گے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں تو آپ کو محمد کی آل سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ فقط یہ صرف محمد کے پاس ہے شرف۔ سوالے کے لیے اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ نے کہا یہ میرا ناقہ ہے، میری اونٹنی ہے۔ جیسے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ویسا ہی اس اونٹنی کا کرنا ہے۔ ایک جھیل بنا دی، جھیل تیار ہو گئی، آپ سب کا سنا ہوا ہے اور حیات القلوب میں تو پورا واقعہ موجود ہے۔ جھیل تیار کا ایک دن تم پیو گے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔
اب بات یہ ہے کہ حسد کرنے والے تو کہیں نہ کہیں آ ہی جاتے ہیں. حسد ان کو یہ تھا جبکہ ان کو اپنے وقت پہ پانی مل رہا تھا. جب اونٹنی پی جاتی تھی تو پورا پانی خشک ہو جاتا تھا، مگر یہ قدرت ہے، جیسے خشک ہوا فوراً سے بھر گیا. یہ اللہ کی قدرت. یقین جانیے مجھے لگا تھا آپ داد دیں گے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. ایسے نہیں سمجھیں گے، شاید ایسے سمجھے. ابھی جملہ ذہن میں آیا ہے، اونٹنی نے پانی پیا، جھیل خشک ہو گئی، اگلے لمحے جھیل فوراً سے بھر گئی. یہ بتائیے کتنے سالوں سے آپ حسین پہ گریہ کر رہے ہیں؟ کبھی آنسوؤں کی جھیل سوکھی ہے؟ کبھی آنسوؤں کی جھیل سوکھی ہے؟ جیسے ہی جھیل سوکھی وہ آئے. اب جب وہ بھرتے تو پانی رہ جاتا. حسد ان کو یہ تھا کہ ہم تو بھر رہے ہیں، یہ کیوں بھرتی ہے، یہ کیوں پیتی ہے. چلیے ایسے سمجھیں گے، یہ پاکستان شیعہ سنی نے مل کے بنایا. یہاں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، کوئی بینک میں ہے، کوئی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، کوئی کہیں بھی ہے، تنخواہیں سنیوں کو بھی مل رہی ہیں، شیعوں کو بھی مل رہی ہیں. اسٹیٹ بینک میں پیسہ موجود ہے. سنیوں کو چڑ یہ ہے یہ شیعہ تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں. مل سنیوں کو بھی تنخواہ رہی ہے، شیعوں کو بھی مل رہی ہے، مگر ان کو چڑ یہ ہے، حسد یہ ہے، ہمیں تو مل رہی ہے، یہ شیعوں کو کیوں مل رہی ہے. یہی قوم ایک آج کے دور میں پیدا ہو گئی جس کا نام ہے قوم ماویہ. اس کا نام ہے قوم ماویہ. اس کو حسد یہ ہے کہ یہ شیعوں کو کیوں مل رہا ہے، یہ شیعوں کو کیوں مل رہا ہے. انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے. کہاں سمجھے آپ؟ انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے. بات یہاں یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا ناقۃ اللہ میری اونٹنی ہے. اللہ کے لیے پسندیدہ چیز قوم نہیں تھی بلکہ اونٹنی تھی. اللہ کے لیے پسندیدہ چیز قوم نہیں تھی بلکہ اونٹنی تھی. فوراً سے آگے بڑھے. اس نے کہا سب سے پہلے میں نیزہ ماروں گا اور جا کے میں اونٹنی کو ذبح کر دوں گا. جیسے ہی نیزہ اٹھایا جا کے اونٹنی کو مارا. اب جیسی اونٹنی ذبح ہوئی، اونٹنی کے بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، پہاڑ شگافتہ ہوا اور اس نے گلے سے لگا لیا. اب جیسے ہی گلے سے لگایا اللہ نے عذاب نازل کرنا شروع کیا. یہیں تک آپ کو لانا تھا. اللہ نے عذاب نازل کرنا شروع کیا، مگر جو صالح کا شیعہ تھا اللہ نے اس کو بچا لیا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک عذاب نہیں آیا ہے. ہاں جیسے ہی توہین ائمہ پہ عذاب آئے گا، جو آل محمد کے حقیقی شیعہ ہیں اللہ ان کو مہدی کی ذوالفقار سے بچا لے گا. آج ہے امام نقی کا دن. اللہ نے سورہ توبہ میں کہا، یہی تک آپ کو لانا تھا، اللہ نے سورہ توبہ میں کہا میرے نزدیک شہر صرف 12 ہے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مہینے 12 ہیں اور بڑے ہی اہمیت رکھتے ہیں. مہینے لفظ نہیں ہے، شہر لفظ ہے. تفسیر نور الثقلین اور تفسیر صافی میں پوری تفسیر موجود ہے. لفظ ہے کہ میرے نزدیک 12 ہے مگر ان میں سے 4 زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ترجمہ کیا کہ 12 مہینے ہیں اور 4 زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. معلوم تو جب ہوگا نا کہ جب وارث قرآن کے پاس آیا جائے، معلوم جب ہوگا کہ جب محافظ قرآن کے پاس آیا جائے. بلکہ جملہ پلٹ کے کہہ دوں، معلوم جب ہوگا نا کہ جب خود قرآن کے پاس آیا جائے. جب خود قرآن کے پاس آیا جائے تب معلوم ہوگا. فوراً سے آئے امام نقی کے پاس. کمالا یہ بتائیے، اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ 12 جو ہیں وہ میرے نزدیک لوح محفوظ پہ تحریر ہے مگر ان میں سے 4 زیادہ عزت والے ہیں. امام نے کہا نہ یہ مہینوں کی بات ہے نہ یہ دن کی بات ہے، بلکہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائی ہے اللہ نے لوح محفوظ پہ اماموں کی تعداد صرف 12 لکھی ہے. نئی جملہ پہ اصول کافی میں موجود ہے، 12 لکھی ہے. اگر 13ویں کی گنجائش ہوتی تو عباس کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا. اگر 13ویں کی گنجائش ہوتی تو عباس کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ فوراً سے منصب مل گیا. نبوت کا منصب ملا سب سے پہلے آدم کو. کہنے کو آدم کو ملا، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آدم کو سب سے پہلا منصب ملا. محمد خطبہ دے رہے تھے، کہا سنو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. نہیں پریشان دنیا اس بات پہ نہیں، پریشان آگے والے جملے پہ ہوئی. جیسے یہ جملہ کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. ابھی چہرے جو ہیں وہ پریشان تھے. اتنے میں رسول نے دیکھا مسجد سے علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں. محمد نے کہا علی ذرا خطبے کا اگلا جملہ تو دوہراؤ، اگلا جملہ پڑھو. علی نے کہا سنو میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے تو محمد سب سے پہلے نبی ہیں. مگر سمجھانے کے لیے آدم کے پاس آیا منصب نبوت کا.
آدم اس پہ قبضہ کر نہیں سکے۔ اس سے بڑی فضیلت میرے پاس امام نقی کی نہیں ہے، شاید کوئی اور آپ کو سنا دے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہی تقریر ختم ہو جائے گی۔ منصب آیا آدم کے پاس، اب جیسی منصب آیا آدم اس پہ قبضہ نہ کر سکے، یعنی زور نہ دکھا سکے، نبوت آگے چلی، کس کے پاس آئی؟ نوح کے پاس آئی، نوح بھی اپنا قبضہ جما نہ سکے، نبوت آئی موسیٰ کے پاس، موسیٰ بھی جما نہ سکے، ہارون کے پاس آئی، ایک ایک انبیاء کے پاس نبوت آ رہی ہے، کوئی قبضہ جما نہیں پا رہا، مگر جیسے ہی نبوت محمد کے پاس آئی اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ یہی آپ کو سمجھنا، یہی تقریر ختم ہو جائے گی۔ محمد نے جیسی نبوت اپنے پاس لی اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یعنی اب جو نبوت ہے وہ ختم ہوئی ہے محمد پر، یعنی محمد سے زیادہ بڑا ذی شرف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی فضیلت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ امام سے پوچھا مولا یہ تو بتائیے 12 تو امام ہے مگر یہ 4 زیادہ عزت والے کون سے ہیں؟ امام نے کہا جن چاروں کے نام میں علی آتا ہے، بہت آسانی سے سنو، جن چاروں کے نام میں علی آتا ہے، پہلا ہے علی، پہلے ہے علی ابن ابی طالب، دوسرے ہیں علی ابن الحسین، تیسرے ہیں علی رضا اور چوتھے ہیں علی نقی۔ پہلے نقی ابو طالب والے، دوسرے نقی عابدین کی زینت ہے، تیسرے نقی پسندیدہ علی ہے اور چوتھے علی جو ہے وہ نتھرے ستھرے اور خالص علی ہیں، خالص ترین علی ہیں جو زیادہ عزت والے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، اب جملہ یہ ہے کہ نبوت محمد پا کے ختم ہو گئی، اب چلا عہدہ علمدار کا۔ اب جیسے ہی علمدار کا عہدہ چلا، علمدار کا عہدہ چلنے کے بعد سب سے پہلا علم کس کے پاس آیا؟ دیکھیے وہ تو میں تفصیل عرض کر چکا، آپ سب سن چکے مجھ سے کہ شیش کے پاس پہلا علم آیا، مگر شیش علمدار نہیں ہے، علمدار بنیں گے 4 جو محمد کے دور میں آئیں گے۔ سب سے پہلا علمدار جناب حمزہ، نہ جانے آپ کیسے سنیں گے، مجھے یقین جانیے واللہ صرف یہی جملہ دربار حسینی میں مجھ سے میری میں نے جب وعدہ لیا، میں نے کہا تھا میرا بہت مشکل آنا، مگر میرا دل یہ تھا میں آؤں یہاں اور آ کے صرف یہ ایک جملہ سناؤں، اسی جملے کے لیے پوری زحمت دی تھی۔ جملہ آپ کے والے یہی تقریر ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی علم حمزہ کے پاس آیا، علم پہ حمزہ قبضہ جما نہ سکے، فوراً سے علم آیا جعفر طیار کے پاس، تیار کے پاس علم آیا، جعفر طیار قبضہ جما نہ سکے، فوراً سے علم آیا حیدر کرار کے پاس، علی قبضہ جما نہ سکے مگر جبکہ علی سب سے بڑے علمدار ہے، فوراً سے علم آیا عباس کے پاس، آج تک عباس نے علم پہ ایسا قبضہ جمایا ہوا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی نہیں، جملہ میں کہ کائنات کا کوئی بھی آدمی عباس سے علم چھین نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ جتنے 3 علمدار گزرے ہیں ان کے دونوں ہاتھ موجود تھے، اب آپ عباس کی قربانی کو کسی اور کی قربانی سے نہ ملائیے گا، عباس نے بغیر ہاتھوں کے ایسا قبضہ جمایا ہے کہ 3 علمدار بھی نہ جما سکے، 3 علمدار، تینوں علمدار نہ جما سکے۔ آیا متوکل، چوتھا علی، پہلے علی مرتضیٰ، دوسرے علی ابن الحسین، تیسرے علی کے بعد 2 وقفے ہیں حسن حسین، پھر آئے علی ابن الحسین، یعنی حسین وہ ہے، ابھی ابھی جملہ ذہن میں آیا ہے، حسین وہ ہے کہ جن کا باپ بھی علی ہے، جن کا بیٹا بھی علی ہے، یعنی 2 علیوں کے درمیان ہمیشہ صرف حسین ہی اچھا لگتا ہے، 2 علی کے درمیان حسین ہی اچھا لگتا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جن کا باپ بھی علی ہے، بیٹا بھی ہے۔ 2 وقفے کے بعد آئے ایک اور علی، تیسرے علی محمد باقر، جعفر صادق، علی رضا، موسی کاظم، علی رضا۔ 3 وقفے کے بعد پھر علی، پہلے 2 وقفے کے بعد، اب تیسرے وقفے کے بعد، نہ جانے آپ یہ فضیلت کیسے سنیں گے، 2 وقفے کے بعد ایک علی آیا، پھر 3 وقفے کے بعد ایک علی آیا، مگر یہ علی ایسا ہے آج والا کہ نہ جانے کیا شرف دیا ہے اللہ نے، فوراً سے محمد آئے، فوراً سے علی دوبارہ آ گیا۔ اب جیسے ہی علی آخری علی نقی آئے، اللہ نے اس کے بعد کوئی اور علی بننے نہیں دیا، اللہ نے کوئی اور علی بننے نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، کچھ چہرے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا آپ کہیں گے ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ سب کے سب علی ہیں، تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے، صرف علی پہ ایمان نہیں ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جب کہہ دیا بلونا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، بصائر الدرجات کتاب کا نام ہے، جا کے تلاش کیجئے کہ کہیں یہ آگے لفظ نہیں ہے کہ ہم 14 کے 14 محمد ہیں،
جب کہہ دیا ہے کلنا محمد تو عباس بھی محمد ہے، علی اکبر بھی محمد ہے، قاسم بھی، یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں۔ دیکھیے حسین واحد وہ، بات آگے تو وضاحت کر دوں، حسین واحد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا۔ وجہ کیا ہے نام علی رکھنے کی؟ بیٹا اکبر تمہیں فلاں کام کرنا ہے، بیٹا اکبر تمہیں تمہاری ماں ام لیلہ بلائے، علی کہیں گے، حسین کہیں گے کیا؟ بیٹا علی تمہیں فلاں کام کرنا ہے، بیٹا علی تمہیں تمہاری ماں ام لیلہ بلا رہی ہے۔ آج کس امام کا جشن ہے؟ علی نقی۔ والد کا نام کیا ہے؟ محمد تقی۔ محمد نے بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، محمد نے بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ اب جب محمد پکاریں گے اپنے بیٹے کو تو کیا کہیں گے؟ بیٹا علی تمہیں تمہاری ماں بلا رہی ہے، بیٹا علی تمہیں تمہاری بہن بلا رہی ہے، بیٹا علی ذرا میری بات سننا، بیٹا علی ذرا تمہیں فلاں کام کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ امام نے کس نیت سے نام علی رکھا ہے، شاید دنیا والوں کو جلانا چاہتے ہیں کہ محمد کے آغوش میں پھر سے علی آیا ہے، یا مجھے نہیں پتا شاید رسول نے کہا تھا علی کا ذکر عبادت ہے، رسول نے کہا تھا علی کا ذکر عبادت ہے، شاید یہ میرا دل یہ کہتا ہے، حقیقت نہیں ایسا ہی ہوا ہو، میرا دل یہ کہتا ہے شاید محمد تقی بھی علی کے ذریعے سے اپنی عبادت کروانا چاہتے ہو۔ میں نے وہ جملہ کہہ دیا، آپ نے آسانی سن لیا، محمد تقی بھی اپنی علی سے عبادت کروانا چاہتے ہو۔ نہیں، اب آپ نے جملہ محفوظ نہیں کیا، دیر مجھے ہو رہی ہے مگر میں پھر بھی آپ کے 5-7 منٹ اور لوں گا جب تک کہ آپ یہ جملہ نہیں سمجھیں گے۔ محمد تقی اپنی عبادت علی کے نام کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ میں تو اشارے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ علی کا ذکر کرنا عبادت، تو جو ذکر محمد تقی کر رہے ہیں وہ بھی تو عبادت میں ہی شامل ہوا نا، اور عبادت کسی غیر کے نام سے نہیں بلکہ علی کے نام سے عبادت ہو رہی ہے۔ میں نے پھر جملہ کہہ دیا، آپ نے پھر آسانی سن لیا، میں نہیں جانے دوں گا آگے جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے۔ علی کے نام سے عبادت ہو رہی ہے، تسبیح فاطمہ نازل ہوئی، مومنین کے لیے تحفہ۔ محاورہ ہے، جب ستارہ آ رہا تھا، اتر رہا تھا زورا ستارہ، اب جو لیٹا ہوا ہوگا بستر پہ، جو بیٹھا ہوا ہوگا، جو کھڑا ہوا ہوگا، وہ یوں دیکھے گا۔ محاورہ یہ ہے، اللہ نے امت کو ستارے گنوا دیے، اتنا مشکل محاورہ نہیں تھا، اللہ نے امت کو ستارے گنوا دیے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کمر گردن میں لچک بھی آ سکتی ہے، موچ بھی آ سکتی ہے، چاہ یہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے گھر پہ گرے، مگر پوری گردن گھمانی پڑی، ارے یہ تو پھر جا کے علی کے گھر میں ہی اتر گیا۔ جلن اس بات پہ نہیں تھی کہ علی کے گھر پہ ستارہ نازل ہوا، جلن اس بات پہ تھی کہ اس ستارے نے علی کے گھر کا طواف کیا تھا۔ ستارہ بھی یہ جانتا ہے کہ علی کے گھر کا طواف ہی کیا جاتا ہے، کچھ اور نہیں کیا جاتا۔ ستارہ بھی یہ جانتا ہے کہ علی کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ جیسی تسبیح فاطمہ نازل ہوئی، رسول نے کہا یہ براتیوں کے لیے تحفہ، قیامت، شادی تو کب ہوئی ہے، رسول کہہ رہے ہیں یہ قیامت کے براتیوں کے لیے ہم نے تسبیح فاطمہ تحفے میں دے دی ہے، یعنی تسبیح فاطمہ ہمارے لیے تحفہ ہے، براتیوں کو تحفہ دے دیا۔ اور کہا سنو، جب تک کہ نماز پوری نہیں ہوگی، جب تک کہ تسبیح فاطمہ نہیں پڑھو گے، نہ جانے آپ کیسے سنیں گے، جب تک کہ تسبیح فاطمہ نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ پڑھنے دیں، بات یہ ہے ہر کسی کی الگ ہوگی، کسی کا تلفظ الگ ہوگا، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے گا، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھے گا، کوئی کسی زبان میں پڑھے گا۔ یہ تسبیح فاطمہ ایسی چیز ہے کہ اگر جس نے پڑھ لی اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ تسبیح فاطمہ کو اتنا بڑا شرف ملا، تسبیح فاطمہ کو شرف نہیں ملا، علی اور زہرا کی شادی کی داستان کو شرف ملا ہے۔ جاری ہے تقریر، علی اور زہرا کی شادی کی داستان کو شرف ملا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، ارے اللہ نے اتنی قیمتی بنا دی علی اور زہرا کی شادی کی داستان کہ اللہ نے نماز میں شامل کر دیا، اللہ نے تسبیح فاطمہ کو نماز میں شامل کر دیا۔ علی کے پاس آیا راوی کا، یا علی یہ بتائیے آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں؟ علی نے کہا جب سے نازل ہوئی ہے، جب سے علی کی کوئی بھی تسبیح قضا نہیں ہوئی ہے۔ پکار کے راوی نے کہا یا علی آپ تو رات بھر آج صفین میں تلوار چلا رہے تھے۔ علی نے جلال کے عالم میں کہا سن، میں تسبیح فاطمہ پڑھتا جا رہا تھا اور میں تلوار کو چلاتا جاتا تھا۔ جملہ یہ ہے، میں تسبیح فاطمہ پڑھتا جاتا تھا اور تلوار کو چلاتا جاتا تھا۔ ارے تسبیح فاطمہ علی تو قضا نہیں کر رہے، ہاں فاطمہ علی ولی اللہ قضا کیسے کر سکتی ہے؟ علی تو تسبیح فاطمہ کو قضا نہیں کر رہے، تسبیح
ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے دادا علی نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی برباد ہو گیا، اور جس نے بھی ہمارے خلاف کوئی توہین کی، جس نے بھی ہمارے خلاف ایک لفظ بھی کہا جو ہمارے خلاف گیا، وہ سگ سے بھی بدتر ہو گیا۔ آخری جملہ ہے، وہ سگ سے بھی بدتر ہو گیا۔ مولا اس میں کوئی سچائی ہے؟ کا فقط جملہ یہ نہیں ہے، کا پھر کیا ہے؟ کا پورا جملہ یہ ہے کہ علی نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی کی وہ خراب ہو گیا، اور جو بھی ہمارے خلاف گیا وہ سگ سے بھی بدتر ہو گیا۔ مولا مجھے پوچھنا اتنا ہے، یہ سگ سے بدتر کیا ہوتا ہے؟ سگ تو سگ ہی ہوتا ہے، سگ سے بدتر یہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سگ میں تبدیل ہو، اس کا چہرہ سگ میں تبدیل ہو جائے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ سگ میں تبدیل ہو جائے۔ سگ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سگ کو دیکھا جاتا ہے یا تو چپل اٹھائی جاتی ہے یا تو ڈنڈا اٹھایا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ سے دھتکارا ہی جاتا ہے۔ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، جتنے بھی سگ علی کے خلاف جا رہے ہیں، ابھی تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ہاں جب مہدی کی ذوالفقار نیام سے نکلے گی، جب مہدی کی ذوالفقار نیام سے نکلے گی تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ مولا نے کہا صرف اتنا نہیں ہے، کہا پھر کیا ہے؟ کہا مولا نے کہا صرف اتنا نہیں ہے کہ علی نے یہ کہا، بلکہ علی نے آگے جملہ یہ کہا کہ جس گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا، اور جس نے بھی ہمارے خلاف جانے کی کوشش کی وہ سگ سے بھی بدتر ہو گیا۔ اور اگر تم آج بھی آزمانا چاہتے ہو تو آج بھی آزما کے دیکھ سکتے ہو۔ دیکھ سکتے ہو۔ کہا مولا چلیے دیکھتے ہیں۔ بلائے 50 غلام، آخری روایت ختم ہو گئی، 50 غلام۔ تہذیب یہ دی، کرنا تم نے یہ ہے، ابراہیم سے روایت ہے، کہا کرنا تم نے یہ، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، کرنا تم نے یہ ہے کہ جیسے ہی امام نقی ہیں 50 دن تک ان کو تہذیب دو، تہذیب یہ دو۔ دیکھیے آپ کے ذہنوں میں ہے سب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو نہ ہو، جو مولا کے خلاف نہ جائے، اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ آپ کے حوالے آیات آپ کے ذہنوں میں، پوری تقریر آپ کے ذہنوں میں۔ آخری جملہ کا جیسے ہی آئے امام نقی، مگر شرط یہ 50 دن تک تہذیب دینی ہے تم نے۔ جیسے ہی امام نقی آئے، ان سے ایک ایسا عمل کروانا کہ توہین میں شمار ہو جائے۔ 50 دن یہ تہذیب دی، تہذیب مل گئی۔ علی کا چاہنے والا ہو، چاہے کتنا بھی، چلیے جملہ پلٹ کے کہہ دوں، کہنا کچھ اور تھا، کہہ کچھ اور دیتا ہوں۔ علی کا چاہنے والا ہو، چاہے کتنا بھی مقصروں میں بیٹھ جائے، ہمیشہ ولایتی ہی نکلتا ہے۔ چاہے جتنا بھی مقصروں میں بیٹھ جائے، ہمیشہ ولایتی ہی نکلتا ہے۔ 50 دن تک اس کو تہذیب ملی کہ تمہیں امام نقی کی توہین کرنی ہے، مگر جیسے ہی جملہ آپ کے حوالے، جیسے ہی امام نقی چلتے ہوئے آئے، اب متوکل اس بات پہ آمادہ تھا کہ یہ 50 کے 50 امام نقی کی توہین کریں گے، مگر جیسے ہی امام نقی چلتے ہوئے آئے دربار میں، 50 کے 50 نے امام نقی کا جلال دیکھا، امام نقی کا روپ دیکھا۔ جیسے ہی امام نقی کی طرف دیکھا، 50 کے 50 فوراً سے سجدے میں گر پڑے، فوراً 50 کے 50 امام نقی کے سجدے میں گر پڑے۔ جیسے ہی سجدے میں گر پڑے، اس نے بلند آواز کے ساتھ کہا، ارے تراؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں تہذیب یہ دینی ہے، ارے یہ سارے کے سارے سجدے میں کیوں گر پڑے؟ کہ ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جملہ مجھے یہ کہنا ہے، کسی ایک روایت میں احسن المقال کتاب ہے، بہار الانوار ہے، القطرہ ہے، معجزات آل محمد ہے، 4 حوالے میں خود آپ کو دیتا ہوں۔ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، آپ کوئی بھی ایک روایت دکھا دیجئے کہ جب 50 کے 50 غلاموں نے امام نقی کو سجدہ کیا تھا تو آگے بڑھ کے امام نقی نے کہا تھا، ارے شرک کیوں کر رہے ہو؟ سجدہ مجھے نہیں، اللہ کو ہوتا۔ جیسے ہی وہاں گئے، کہا یہ بتاؤ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ کہا اس لیے عمل کیا، ارے تم کیا جانو، تم تو بد ایمان ہو، تم تو بد عقل ہو، تم کیا جانو کہ امام نقی کون ہے؟ کہا تمہارا کیا تعلق ہے، تم تو
امام کو جانتے بھی نہیں ہو. کب تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ میں امام کو نہیں جانتا ہوں؟ ارے تم کیا جانو، یہ وہی امام ہے جو ہر سال ہمارے گھر پہ آتا ہے. جب ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اولاد دے دیجئے، فوراً سے اولاد مل جاتی ہے. جیسی ہم دعا کرتے ہیں مولا رزق دے دیجئے، امام نقی ہمیں رزق دے دیتے ہیں. جیسی کہتے ہیں مولا ہمارے مال و دولت میں کثرت پیدا کر دیجئے، تو ہم فوراً سے کثرت پیدا کر دیتے ہیں. ارے آپ سے بہتر تو وہ غلام ہوئے، آپ سے مراد آپ رہے، آپ سے بہتر تو وہ حبشی غلام ہوئے کہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ رزق ہمیشہ علی سے ہی ملتا ہے، چاہے علی مرتضیٰ سے مانگا جائے یا علی نقی سے مانگا، چاہے علی نقی سے مانگا جائے. آخری جملہ، جیسے اس نے کہا ذرا جاؤ اور ان 50 کی 50 کے سر تن سے جدا کر دو. جیسے ہی سر تن سے جدا کرنے لگے، مولا کا ایک چاہنے والا وہاں موجود تھا. اس نے کہا میں جا کے مولا کو خبر دیتا ہوں. آخری جملہ فضائل کا، آپ نے جملے کو خود محفوظ کرنا ہے، یہی تقریر ختم ہو رہی ہے. تلوار نکالی، 50 کی 50 کی گردن اڑا دی. جیسی گردن اڑائی، مایوس ہو کر دوڑا آیا امام نقی کے پاس. جیسے امام یہاں بیٹھے تھے وہاں سے چلتا ہوا آیا. امام نے کہا ارے اتنے دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو ایک خبر سنانی ہے. مولا نے کہا سن، افسوس کی خبر بعد میں سنانا، ذرا میرے حجرے سے تو ایک بار دیکھ کر واپس آ. گئے ہیں اب آخر جملہ ہے، کہا خبر بعد میں سنانا، افسوس بعد میں کرنا، ذرا ایک بار میرے حجرے سے تو دیکھ کر واپس آ. اب جیسی حجرے میں گیا، وہاں بیٹھے ہوئے 50 کے 50 غلام سونے کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پھل کھا رہے تھے. امام سے پوچھ لگا مولا یہ بتائیے یہ پھل تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہیں، یہ پھل اسے زمین پہ کیسے ملے ہیں؟ جملات کے والے امام نے کہا سن، یہ جنت کے پھل ہیں. اس نے کہا مولا جنت کے پھل، وہ بھی سامرا کی زمین پہ. امام نے کہا ارے ہزیان کیوں کہتا ہے؟ یہ جنت کے پھل تجھے ہمارے علاوہ کوئی اور بھی دینے والا ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور بھی دینے والا ہے. کہ مولا مجھے پوچھنا یہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان 50 کی 50 کی گردن اڑا دی گئی تھی. مولا نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، ذرا جا کے ان غلاموں سے معلوم کر. ان غلاموں کے پاس گیا، کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تم 50 کی 50 کی گردن اڑ گئی تھی. کہا حقیقت یہی ہے. جیسے ہی ہماری روح پرواز کرنے لگی، فوراً سے ایک شخص سامنے آیا اور اس نے ڈانٹ کر کہا رے ملک الموت تم جانتے نہیں ہو اس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. کہ مولا کون سا